बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हसन खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज अहम ख़बरें हैं, उस पर आपके साथ ख़बरें भी शेयर करेंगे और साथ उस पर तबसरा करेंगे। पहली ख़बर जो होगी वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, वो चीन भी जाना था, अमेरिका भी जाना था। चीन जाने से पहले वो अमेरिका क्यों जा रहे हैं और अमेरिका में उनके साथ लिस्ट पे, अमेरिकियों के साथ लिस्ट पे किन अहम उमूर पे पेशरफ्त मुतवक्की है, और चीन के हवाले से जो अहम डिफेंस डेवलपमेंट हो रही है अमेरिका में, उसी हवाले से क्या बातचीत मुतवक्की है। उसके बाद वज़ीर आज़म के साथ जो फील्ड मार्शल साहब जो है वो चीन जाएंगे, तो इस पर तफसीली बहस करेंगे। दूसरी जो अहम ख़बर है वो है कि न्यू दिल्ली में जो 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ है, उसमें इंडिया ने यही कोशिश की है कि अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के साथ तो डायरेक्ट उनकी इंटरेक्शन अब मुमकिन नहीं रही और काफ़ी फासले हुए हैं, तो अफ़गानिस्तान आने के लिए वो अब जो है सेंट्रल एशिया के थ्रू कैसे आ रहे हैं। और ये जो इजलास था इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से कौन कौन से बातें हुई। इस इजलास में इंडिया के साथ जो है कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ारे ख़ारिजा भी थे। मतलब है कि 5 सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ारे ख़ारिजा और इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर साहब जो थे, उनके दरमियान जो बातचीत हुई वो काफ़ी अनयूजुअल थी कि अफ़गानिस्तान के हवाले से इस 4th सेंट्रल एशिया इंडिया डायलॉग जो है इसमें डिस्कशन हुई। इस पर बात करेंगे। और आखिर में और सबसे अहम ख़बर वो ये है कि वज़ारत साफ़रान पाकिस्तान में और वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारिजा और वज़ारत जो दीगर वज़ारतें हैं, अफ़गान महाजरीन के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से एक अहम मीटिंग हुई है। उस पर बात करेंगे कि कितनी एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, कितने प्रपोजल्स आए हैं कि कितने मुद्दत के लिए एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन सिर्फ POR के लिए हैं या ACC कार्ड होल्डर्स के लिए भी है, तो इन पे बात करेंगे। ये अहम मौज़ूआत है और स्पेशली अफ़गान के हवाले से जो है इस पर बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि कौन सी डेवलपमेंट हो रही है। पहली बात जो है वो आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है अमेरिका का, 4 रोज़ा दौरा है। पहले 2 दिन वो पहले अकेले होंगे, उसके बाद जो वज़ीर ख़ारिजा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब भी उनको ज्वाइन करेंगे। ये काफ़ी अहम दौरा है कई हवालों से, और ऐसे मौके पे कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी जिसमें पूरी दुनिया में जो एक इर्तियाश पैदा किया था और यही जो डर था कि दोनों ममालिक जो है न्यूक्लियर आर्म्ड है, यानी एटमी असलहा से लेस ममालिक है, और खुदा ना करे अगर ये थ्रेशोल्ड जो है ये क्रॉस कर गया तो अगर न्यूक्लियर जंग हुई तो ये इस खित्ते में जो तकरीबन 1.5 अरब की जो पॉपुलेशन है उसका क्या होगा और दुनिया पे उसके क्या असरात होंगे। और इसमें फिर अमरीकी इंटरवेंशन के हवाले से स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंटरवेंशन किया, सीज़ फायर किया, पाकिस्तान उसको मान रहा है, इंडिया उसको डिनाई कर रहा है। और आज से 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटकॉम जो अमरीकी फ़ौज के जो सरबराह है, सेनेट कमेटी में उसने जो बातें की पाकिस्तान के हवाले से, उसने भी काफ़ी जो है एक इंटरेस्ट जनरेट किया है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से जो कोशिशें हैं। तो ये जो दौरा है ये इसी हवाले से भी अहम है क्योंकि इस खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है। और जिस तरह सेंटकॉम के चीफ कुरेला ने जो बात की कि हम इंडिया के लिए अब पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो अहम कैसे हैं, एक तो इस खत्ते में अब अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, फिर अमेरिका ईरान की जो सूरत हाल अब डेवलप हो रही है कि किसी भी टाइम ईरान और इज़राइल के दरमियान जंग छिड़ सकती है, मशरिक़ वस्ता के जो हालात है, साथ ही चीन और अमेरिका जो एक दूसरे के साथ करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान उसके में क्या किरदार अदा कर सकता है। और पाकिस्तान का चीन के साथ जो है, क्योंकि जब फील्ड मार्शल साहब वापस आएंगे तो वो और वज़ीर आज़म साहब ये चीन जाएंगे और चीन के साथ अहम डिफेंस डील जो है वो मुतवक्की है। और वो उसमें जो JF-35 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ फाइटर प्लेन जो है उसकी डील होनी है। और ऑलरेडी इसी हवाले से चीन ने जो है रजामंदी ज़ाहिर की है। और इसी तरह JF-500
ایواکس جو طیارے ہیں، جو جہاز ہیں، جو اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اس کی وہ جو سسٹم ہے پاکستان کو دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے. اور HQ-9 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی جو کانفلکٹ تھی اس میں یہ سسٹم کافی حد تک جو ہے وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا تھا. تو اب کیا اپ گریڈڈ سسٹم آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اور اسی طرح DF-17 ہائپر میزائل سسٹم جو ہے یہ بھی چائنا کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے کہ ایک سائڈ پہ جو پاکستان چائنا کے ساتھ جو ڈیفنس ٹریڈنگ ہے یا ڈیفنس ڈیلز ہے، تو اسی حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی جب عاصم منیر صاحب جائیں گے تو عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل پاکستان ہے اس کے میٹنگز میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو کے ساتھ ملاقات ہے، سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ ملاقات ہے، ڈیفنس جو پینٹاگون ہے اس کے آفیشلز کے ساتھ کافی اہم ملاقاتیں ہیں، امریکی تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے. تو ظاہری بات ہے یہی چیزیں ڈسکس ہوگی. اور پھر یہ اہم بات ہے کہ عاصم منیر صاحب نے چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہوا انڈیا اور پاکستان اس میں جو چین کا کردار تھا کہ وہ بیجنگ چلے جاتے، کیونکہ آلریڈی بیجنگ کا جو دورہ ہے وہ لسٹ پہ ہے. لیکن اس سے پہلے امریکیوں کا جو انویٹیشن آیا کہ جو ڈیفنس ڈے کے جو تقریبات ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جو ہے ایک اہم مہمان کے طور پر اس کو بلا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں پہ اور پھر افغانستان کے ساتھ جو ہے جو سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب کافی جو ہے جو تعلقات میں سرد مخری تھی وہ کافی حد تک جو ہے ختم ہو گئی ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ایک تو میں اسی خبر اور یہی تسلسل ہے جو میں آپ سے بات کروں گا، افغان مہاجرین کے حوالے سے جو سختی تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ جو بزور یعنی زبردستی جو انخلا تھا اس کو اب جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ نہ وزراء پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، نہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سب کو نکالنا ہے، پولیس سینٹرز وغیرہ وغیرہ. تو اس میں کافی جو ہے پیش رفت تھی، اور اصل وجہ جو تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی خرابی کی وہ دہشت گرد گروپوں کا مسئلہ تھا. پھر چین اور پاکستان نے مل کے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کو کنونس کیا ہے کہ وہ مسلح گروپوں کے خلاف اسپیشلی جو TTP ہے یا ETIM ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. ابھی افغان طالبان کے لیے یہ کارروائی ذرا مشکل تھی، اور وہ تھوڑے سے ڈر بھی رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر اگر کارروائی شروع کریں ان کے خلاف، مسلح گروپوں کے خلاف، ادھر پاکستان جو ہے وہ تماشا دے کے اور اپنی زمین پہ ان کے خلاف کارروائیاں نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چین اور پاکستان دونوں نے افغان طالبان کو بالکل مطمئن کیا ہے کہ وہ جب کارروائی کریں گے مسلح گروپوں کے خلاف، اسپیشلی TTP یا ETIM کے خلاف، یا جو داعش اور ISK ہیں اس کے خلاف، تو اس میں پاکستان اور چین جو ہے وہ مکمل تعاون کریں گے، ہر لحاظ سے وہ افغان طالبان کے ساتھ تعاون کریں گے. ابھی امریکہ میں ڈیفینیٹلی جب عاصم منیر صاحب جائیں گے تو تھوڑا سا یہ جو مسلح گروپوں کے خلاف کارروائی ہے یہ توقع ہے کہ امریکہ بھی یہی ڈیمانڈ کرے گا کہ تھوڑا سا وائڈر کرے، کہ دیگر جو گروپس ہے جو تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 20 کے قریب جو ٹیررسٹ سینڈیکیٹ ہے افغانستان میں، ان سب کے خلاف کارروائی ہو جائے اور افغانستان کو دہشت گردوں سے بالکل صاف کیا جائے، کہ اس میں امریکی انٹرسٹ بھی ہے. دوسرا، امریکیوں کا ایک اور انٹرسٹ بھی ہے کہ افغانستان میں جو اسلحہ چھوڑ گئے ہیں اور اسپیشلی باگرام کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے، امریکیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو اس میں ان سب پہ بات ہوگی جو ذرائع بتا رہے ہیں. ساتھ ہی ایران کا جو مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے، اور آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہی خبریں چل رہی تھی کہ کسی بھی وقت جو ہے اسرائیل ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. تو امریکہ کے لیے اسی حوالے سے بھی پاکستان ایک اہم ملک ہے. پاکستان ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ ایران پہ اس قسم کی کوئی کارروائی نہ ہو، کیونکہ نیکسٹ ڈور اگر لڑائی ہو تو پھر پاکستان کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا. تو کیا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اس میں ایران کو کنونس کرنے میں، تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ جو نیوکلیر ڈیل ہو رہی ہے، ڈیفینیٹلی اسی حوالے سے بات ہوگی. مشرق وسطیٰ یعنی اسرائیل، فلسطین اور جو عرب ورلڈ میں جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ نوٹ شیئرنگ ہوگی بڑی ڈیٹیل. تو یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈینز جو ہے
وہ کافی تپے ہوئے ہیں، اور ان کا میڈیا اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو خیال یہ تھا، ان کا پورا بیانیہ جو تھا اس پہ بیس تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی آرمی اور انٹیلیجنس کے ادارے جو ہے وہ دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے، دنیا بجائے اس کے کہ انڈیا کا جو بیانیہ ہے اس کو بارو کرے، امریکہ جس طرح وہ جنرل کوریلا نے جو بات کی کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کی ہے، سب سے زیادہ کامیابیاں پاکستان کی ہے، اسی طرح یو این میں پاکستان کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو کمیٹی ہے اس کا وائس چیئرمین بنایا گیا، طالبان کے حوالے سے جو کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ تو یہ ڈیولپمنٹ انڈیا کے لیے اس لیے ہضم نہیں ہو رہے کہ انڈیا کا گزشتہ 10-12 سال سے اس کا پورا بیانیہ اسی بیس پہ ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گرد جو ہے ٹھہرا کے اس کو آئسولیٹ کرے۔ تو یہ ایک اہم دورہ ہے، اس میں افغانستان کے حوالے سے کافی اس میں اچھی خبریں آ سکتی ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد جب عاصم منیر صاحب واپس آئیں گے تو وہ وزیر اعظم کے ساتھ جائیں گے بیجنگ، اور اس میں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو اہم ڈیفنس ڈیل ہے جس میں JF-35 اسٹیل جو فائٹر ہے، جو HQ-9 جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اسی حوالے سے، ایواکس J-500 جو ہے اسی حوالے سے، اور یہ DF-17 جو میسائل سسٹم ہے، ہائپر میسائل سسٹم جو ہے اسی حوالے سے پھر وہ ڈیل ہوگی۔ تو یہ خطے میں بہت زیادہ اہم، اور اس وقت پاکستان نے سینٹرل سٹیج جو ہے وہ ایک سینٹرل سٹیج پہ ہے۔ دوسری اہم خبر جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کو جب افغانستان سے اس کو وہ ملا اور ریڈ فلیگ اس کو دکھایا گیا، سرخ جھنڈی دکھائی گئی، اور وہ افغانستان سے وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ افغان طالبان نے بھی اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا انڈیا سے، اور اسپیشلی جب پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ آئی تو پھر پاکستان اور چین نے بہت کوشش کی کہ افغان طالبان کے جتنے مسائل ہیں اس پہ ان کے ساتھ کوآپریشن کے لیے جو رضامندی ظاہر کی، بشرط یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس پہ افغان طالبان کوآپریٹ کرے۔ تو یہ جو فورتھ انڈیا سینٹرل ایشیا جو ڈائلاگ ہے یہ جون کے دوسرے ہفتے میں دلی میں ہوئی، اور اس میں جو 5 سینٹرل ایشین ممالک ہے جس میں قزاقستان، کرغیزستان، ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان نے شرکت کی، وہاں پہ دیگر امور کے حوالے سے، کنیکٹیویٹی کے حوالے سے، چابہار کے حوالے سے، اور انڈیا اور ان کے درمیان جو ہے تجارت کے حوالے سے، پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے یہ ساری باتیں ہوئی۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ افغانستان کے حوالے سے، اس میں جو اہم باتیں وہ ٹاپی کے حوالے سے، دیکھیے جو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا کا جو گیس پائپ لائن ہے اسی حوالے سے کافی اس میں اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن افغانستان کے حوالے سے جو کہا گیا کہ افغانستان ایک پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے جہاں پہ دہشت گرد گروپوں سے بالکل پاک ہو، ابھی یہی پاکستان بھی چاہ رہا ہے، تو انڈیا نے ادھر سے بھی وہ اپنا وہ ڈالا ہے کہ انڈیا بھی یہی چاہ رہا ہے مستحکم افغانستان ہو، دہشت گردی سے پاک ہو، جنگ سے پاک ہو، اقتصاد اس کی بہتر ہو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس بات کا اعادہ کیا ہے۔ یہ کافی اہم ہے کہ سارے وزراء نے افغانستان کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ایک دوسرے کو سپیس کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ تو ایک اہم پیش رفت ہے کہ اب خطے کے دیگر ممالک بھی بجائے اس کے، ابھی اللہ کرے کہ یہی ہو کہ افغانستان کو بجائے پراکسی استعمال کرنے کے، افغانستان کو ایز افغانستان اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، یہ نہ ہو کہ افغانستان کے ساتھ تعلق صرف اس لیے ہو کہ کوئی کہے میں پاکستان کو ادھر سے بلیڈ کروں، کوئی کہے میں دوسرا اس سے بلیڈ کروں، تو بجائے اس کے لیٹس ورک ٹوگیدر، اور یہی اس میں جو فورتھ انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائلاگ جو ہے اس میں یہ اسی بات کا اعادہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ افغان طالبان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف افغانستان، اور کابل کے حوالے سے اس نے بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ تو ایک میسیجنگ ہے، کیونکہ زیادہ تر اس قسم کی ملاقاتوں میں میسیجنگ جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے۔ آخری بات جو میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی، جو کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جب ہم سن رہے تھے جسی کے ساتھ بھی مل رہے تھے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ اب جو ہی جس طرح میں نے کہا افغان طالبان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، ابھی تجارت کی بات ہو رہی ہے، پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پاک افغان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کی رینیول کی بات ہو رہی ہے، چمن، خرلاچی اور ساتھ غلام خان انگور اڈا یہ اوپننگ کی بات ہو رہی ہے، بارڈر پوائنٹس کو ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کا جو رویہ ہے
ایک تو وہ بھی چینج ہو چکا ہے، لیکن اب پالیسی بھی بدل رہی ہے۔ اب پالیسی یہ آ رہی ہے کہ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے، کیونکہ زیادہ تر جو انلیگل تھے وہ تو تقریباً نکل چکے ہیں، ایس سی سی کارڈ ہولڈرز والے کافی حد تک تقریباً 1,00,000-1,50,000 کے قریب گئے ہیں، باقی ہے اس پہ اب کوئی سختی نہیں ہوگی۔ لیکن پی او آر کارڈ کے لیے اب یہ بات ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ 3 مہینے کی ایکسٹینشن ہو، لیکن بات ہو رہی ہے 6 مہینے کی اور 2 سال کی، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہی چاہ رہی ہے کہ یہ 40-45 سال سے ہے، ان کے بزنسز ہے یہاں پہ، وہ کافی انٹرینچ ہے، افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، تو ان کو ابھی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اسی حوالے سے جو منسٹری آف سیفران ہے، جو مہاجرین کی لک آفٹر کرتی ہے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، صوبائی حکومت ہے، ان کے درمیان ایک بڑی ڈیٹیل بیٹھک ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہے، اور اس میں اب کیبنٹ کو وہ مینٹس جائیں گے، کیبنٹ سے اپروول آئے گی تو موسٹ لائکلی 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ آلریڈی افغان جو ہے، اسپیشلی وہ افغان جو گزشتہ 40 سال سے پاکستان میں ہیں، ان کے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو ٹائم ملنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں بھی اللہ کرے حالات ٹھیک ہو، افغان طالبان اگر کافی پالیسیز ان کی بدل رہی ہے تو اسی حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ ممکن ہے۔